माजी मुतलक मारूफ नून को जब दूर मस्दर से किया माजी मुतलक का सेगा बन गया। तो ये शेर यहाँ इसमें मौजूद है। तो चलिए आतिफ़ा पढ़िए शुरू से और उस शेर को तलाश करिए कि इसमें कहाँ पे है। इब्तिदाई बातें वक्त जो मौजूद है वो हाल है गुजरा माजी आता इस्तकबाल है। फ़इल अपना नाम वो पा जाएगा इसके अंदर जो ज़माना आएगा। जमा जिसमें हाल इस्तकबाल हो मुजारे होता है अमरफू। अम्र क्या है चाहना इस काम का मना करना नहीं है ए बाखफ़ा। जो करे इस काम फाइल इसको जान फेल वाक़े जिससे हो मफ़ऊल मान। कलमी से कलमा को पैदा तुम करो इस्तेकाक इसका है नाम मैंने को तेरे निकले जिससे मजदर इसको जान उस इसके आखिर दन है यतन ए जवान। नून को जब दूर मजदर से किया माजी मुस्तक़ का सेवा बन गया यही वाला। हाँ, नून को जब दूर मस्दर से किया माजी मुतलक का सेगा बन गया। तो इस शेर से किताब शुरू है और आखिर तक एक एक शेर की तशरीह पूरी किताब में और तफसील पूरी किताब में मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि वो हम लोग ज़रा सा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। चलिए एक बार उमेर भी पढ़ दीजिए इसी को। वक्त जो मौजूद है वो हाल है गुज़रा माज़ी आता है इस्तकबाल है। फेल अपना नाम वो पहुँचाएगा इसके अंदर जो ज़माना आएगा। जमा जिसमें हाल व इस्तकबाल हो वो मुज़ारे होता है ए नेक हो। अम्र क्या है चाहना एक काम है मना करना नहीं है ए बासफ़ा। जो कर एक काम फ़ाइल उसको जान फ़ेल वाक़े जिस पे हो मफ़ऊल मान। कलमे से कलमा जो पैदा तुम करो इश्तिक़ाक़ उसका है नाम ए नेफ़ू। सीगे निकले सीगे निकले जिससे मस्दर उसको जान उसके आखिर दन हो या तन ए जवान। नून को जब दूर मस्दर से क्या माजी मतलब का सेगा बन गया। हम्म। तो देखिए इसमें से भी कुछ बातें ये हम लोग की यहाँ पे आ चुकी हैं। ये जो ये हरकत वगैरह वाला बयान है, तो इसमें कुछ बातें आ गई हैं, कुछ रह गई हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। कि देखिए वक्त जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक वक्त जो वो होता है जो गुज़र गया, उसको कहते हैं माजी, गुज़रा माजी लिखा हुआ है। और एक वक्त वो होता है जो मौजूद है, तो उसको कहते हैं हाल। देखिए जो मौजूद है वो हाल है लिखा हुआ है। और एक वक्त वो है जो आइंदा आएगा, तो उसको क्या कहते हैं इस्तकबाल, मुस्तकबिल। तो देखिए लिखा है आता इस्तकबाल है। तो वक्त जो मौजूद है वो हाल है, जो गुज़र गया वो माजी है, और जो आइंदा आएगा वो इस्तकबाल है। तो गुज़िश्ता माजी, मौजूदा हाल, और आइंदा इस्तकबाल। तो इसे आप ऐसे समझ लिए माजी, हाल, इस्तकबाल, ठीक है। फ़िल अपना नाम वो पा जाएगा इसके अंदर जो ज़माना आएगा। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी लफ्ज़ के अंदर, किसी भी कलमे के अंदर और किसी भी बात के अंदर जो हम बोलें ज़माना आ जाए, वक्त आ जाए, चाहे हाल आए, चाहे माजी आए, चाहे इस्तकबाल आए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए, तो वो लफ्ज़ फ़ेल बन जाएगा, ठीक है। उसका नाम फ़ेल हो जाएगा। फ़ेल अपना नाम वो पा जाएगा इसके अंदर जो ज़माना आएगा। और जिसके अंदर ज़माना नहीं आएगा उस लफ्ज़ को इस्म कहेंगे, उस लफ्ज़ को इस्म कहेंगे। और जिसके अंदर ज़माना आ जाएगा उसको फ़ेल कहेंगे, चाहे माजी हो, चाहे हाल हो, चाहे इस्तकबाल हो। फिर कह रहे हैं कि जमा जिसमें हाल और इस्तकबाल हो वो मुज़ारे होता है नेखू। कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक ही लफ्ज़ के अंदर
حال کے بھی معنی ہوتے ہیں، استقبال کے بھی معنی، یعنی پریزنٹ کے بھی اور فیوچر کے بھی۔ وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے وقت پہ سیاق و سباق سے کوئی ایک معنی یا تو حال کا یا تو استقبال کا لے لیا جاتا ہے، وہ الگ ہے، لیکن اس میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں کسی ایک لفظ کے اندر۔ تو اس لفظ کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ فعل مضارع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جمع جس جی میں فعل حال و استقبال ہو، یعنی ایک لفظ کے اندر حال کا معنی بھی پایا جا رہا، مستقبل کا معنی بھی پایا جا رہا، تو اس فعل کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ بتائیے، مضارع کہیں گے۔ کیا کہیں مضارع گے؟ ہاں۔ جی ہاں، مضارع تو مجھے جس بھی لفظ کے اندر زمانہ پایا جائے گا اس کو ہم فعل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جس میں گزشتہ زمانہ پایا جائے گا اس کو ہم فعل ماضی کہیں گے، فعل ماضی، ٹھیک ہے؟ اور جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے گا اس کو ہم فعل حال کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل حال، ٹھیک ہے؟ فیل اور ہے، جس میں آئندہ زمانہ پایا جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل مستقبل، ٹھیک ہے؟ فیل مستقبل، فعل مستقبل، فعل جی استقبال۔ تو یہ تین قسم پہلے ہو گئی، کہ گزشتہ زمانے میں کوئی کام آ رہا ہے تو فعل ماضی، اور موجودہ زمانے میں کوئی کام آ رہا ہے فعل حال، اور آئندہ زمانے میں کوئی کام آ رہا ہے تو فعل استقبال۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جس میں ایک ہی لفظ میں، ایک ہی فعل میں حال اور استقبال دونوں ہوں گے، تو وہاں پہ ہم اس کو فعل مضارع کہیں گے، وہاں پہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فعل مضارع۔ تو فیل کتنے مستقبل، فعل ہمارے سامنے آ گئے؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، ٹھیک ہے؟ کیا؟ جی چلیے، جی اور اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی نام ہے اس اس کی تعریف کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ امر کیا ہے؟ چاہنا ایک کام کا، منع کرنا نہیں ہے اے باصفا۔ اگر کسی فعل کے ذریعے سے کوئی کام کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ امر ہو گیا، اور اگر کسی فعل کے ذریعے سے کسی کام کو منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، تو وہ فعل نہیں ہو گیا۔ تو دیکھیے اب فعل کتنا ہو گیا؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل استقبال، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ تو یہ فعل 5 6 طرح کے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور سب کی تعریف ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آگے بتا رہے ہیں جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان۔ یہ تو کام کی بات ہو گئی۔ اب جو کام کرنے والا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، سبجیکٹ۔ تو جو بھی کام کرنے والا ہے وہ فاعل کہلائے گا۔ اور فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان، یہ ہو گیا آبجیکٹ، کہ جس پہ کام کیا جا رہا ہے، جس چیز پہ کام کیا جا رہا ہے، جس جگہ پہ کام کیا جا رہا ہے، تو وہ سب مفعول کہلاتی ہیں۔ تو ایک ہو گیا کام، ورب ہو گیا، اس کو کہتے ہیں فعل، اور جو اس کو کرنے والا ہے فاعل، سبجیکٹ، اور جس پہ کیا جا رہا ہے وہ مفعول، آبجیکٹ ہو گیا۔ تو یہ کچھ باتیں آ گئیں۔ پھر کلمے سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام ہے نیک خو۔ اب ایک کلمے سے کئی کلمہ اگر کوئی پیدا کر رہا ہے، یعنی ایک کلمے سے ہم دوسرا کلمہ بنا رہے ہیں، جیسے آورد ہے، تو آورد سے ہم نے بنایا آوردند، پھر آوردند، پھر آوردی، آوردید، آوردم، آوردیم۔ تو دیکھیے آورد ایک کلمہ تھا، اور ایک کلمے سے ہم نے کتنے کلمے پیدا کر دیے؟ تو 4 5 بنا دیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کلمے سے کلمہ بنانے کو، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کو اشتقاق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ اشتقاق، اشتقاق اشتقاق کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک جی لفظ سے ہم کئی لفظ بنا رہے ہیں تو اس کو اشتقاق کہیں گے۔ کلمے سے کلمہ جو پیدا تم کرو، تو یہ کلمہ بھی لفظ ہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لفظ با معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی معنی اور مطلب ہوتا ہے، کوئی میننگ ہوتی ہے اس کی، تو اس کو موضوع کہتے ہیں، اور اسی کو مفرد کہتے ہیں اگر ایک معنی پر دلالت کرے، اور پھر اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو مفرد جو لفظ ہوتا ہے، بامعنی مفرد لفظ، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ سے اگر کئی ہمیں الفاظ بنانے ہیں
اور کئی ایک کلمے سے کئی کلمات بنانے ہیں، تو اس کو ہم اس قاعدے کو اشتقاق کا قاعدہ کہتے ہیں، اس بنانے کو ہم اشتقاق کہتے ہیں، اور اسی کو مشتق بھی کہتے ہیں۔ جب وہ بن جاتا ہے تو اس کو مشتق کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ سب جو بناتے ہیں ہم، کہ ایک کلمے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ جو بنا رہے ہیں، یہ سب جو ہم بناتے ہیں وہ کوئی ایک کلمہ پہلے ہم لیتے ہیں، کوئی ایک کلمہ ہم پہلے لیتے ہیں، پھر اس سے ہم بہت سارے کلمے بناتے ہیں، کوئی ایک لفظ لے کر اس سے بہت سارے الفاظ بناتے ہیں۔ تو جس سے لفظ ہم لوگ لیتے ہیں اس کو ہم لوگ مصدر کہتے ہیں۔ صیغے نکلیں جس سے مصدر اس کو جان، اس کے آخر دن ہو یا تن اے جوان، یعنی یہ جو ہم اشتقاق کا کام کرتے ہیں، کلمے سے کلمہ بناتے ہیں، اور کلمے سے جب کلمہ بنے گا نا تو پھر وہی صیغہ کہلاتا ہے، صیغے کہلاتا ہے، گردان کہلاتا ہے۔ تو یہ جو صیغے بنتے ہیں اور گردانیں بنتی ہیں، تو یہ سب کس سے بنتے ہیں؟ مصدر سے بنتے ہیں۔ مصدر ایک لفظ ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ تو جیسے آورد، آورد ہم لوگ نے پڑھا تھا نا ابھی، تو یہ آوردن، گفتن، نشستن، نبشتن، لکھنا۔ تو اور اردو میں اور ہندی میں اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نا آتا ہے، نا، کھانا پینا سونا جاگنا، ٹھیک ہے؟ اور فارسی میں اس کے آخر میں کیا آئے گا؟ گفتن، شنیدن، آوردن، آمدن۔ فارسی میں اس کے آخر میں کیا آتا ہے بھائی؟ دن یا تن، ٹھیک ہے؟ تن تن نبشتن، نبشتن، جی دیکھیے پہلے میں دن آ رہا تھا سب میں، اور اس میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نبشتن، نبشتن میں تن آ رہا ہے نا۔ تن تو جی فارسی کے جو مصدر ہوتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اردو والے میں نا ہوتا ہے اس کے آخر میں، کھانا پینا سونا جاگنا۔ پھر اسی سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صیغے بناتے ہیں اور گردانے بناتے ہیں۔ اس نے کھایا، ان لوگوں نے کھایا، آپ نے کھایا، آپ لوگوں نے کھایا، میں نے کھایا، ہم نے کھایا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح فارسی میں بن جائے گا کہ آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم، ٹھیک ہے نا؟ وہ آیا، وہ لوگ آئے، اور آپ آئے، آپ لوگ آئے، میں آیا، ہم لوگ آئے۔ تو یہ ہے، تو ایک لفظ لینا اور جس کے آخر میں دن ہو یا تن، یہ مصدر کہلائے گا۔ پھر اس سے بہت سارے الفاظ و صیغے بنانا، تو یہ الفاظ و صیغے اور جو گردانیں بنیں گی، اس بنانے کو اشتقاق کہیں گے، اور جب یہ بن جائے گا تو مشتق کہلائے گا۔ تو پھر یہ ساری باتیں ہیں اس کے بارے میں شروع میں، کہ موجودہ وقت کو حال کہتے ہیں، گزرے کو ماضی، آنے والے کو استقبال کہتے ہیں، جس میں کوئی کام ہو اس کو فعل کہتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی ہو وہ فعل کہلاتا ہے، جس میں حال و مستقبل جمع ہو جائیں جس فعل کے اندر، وہ فعل مضارع کہلاتا ہے، اور جس فعل میں کسی کام کا حکم دیا جائے، کسی کام کو چاہا جائے، وہ امر کہلاتا ہے، جس فعل کے اندر کسی کام سے منع کیا جائے، کسی کام سے روکا جائے، وہ نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے، اور جس پہ فعل واقع ہوتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح کلمے سے کلمہ جو بنتا ہے وہ اشتقاق کہلاتا ہے، جب بن جاتا ہے تو مشتق ہو جاتا ہے۔ اور جس سے کلمہ بنتا ہے، نکلتا ہے، صیغے نکلتے ہیں، گردانیں بنتی ہیں، وہ مصدر کہلاتا ہے۔ اس کی علامت و پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں شروع میں تھیں جو انہوں نے لکھی تھیں اختصار سے، تو ہم نے بھی اس کو اختصار سے بتا دی۔ بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں اس کی بھی تشریح آ جائے گی، تو وہاں پہ ہم لوگ اور تفصیل سے اس کو سمجھا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ نون کو جب دور مصدر سے کیا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا، اب یہاں سے ہمارا سبق شروع ہو گیا۔ نون کو ماضی مطلق معروف، نون کو جب دور مصدر سے کیا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا،
تو دیکھیے ہم لوگوں نے ماضی پڑھا تھا نا، ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی، ہاں، گزرے فعل ہوئے کی۔ زمانے کو، اور فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں۔ اچھا، پہلے صیغہ جو ہم لوگ نے ابھی پڑھا تاخیر میں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ صیغہ لفظ کو بولتے ہیں۔ دیکھیے وہاں پہ بات آئی تھی نا کہ صیغہ بس لفظ کو بولتے ہیں، کلمہ جو بنتا ہے مختلف، وہی جو ہے صیغہ کہلاتا ہے۔ اور یہ صیغے فارسی میں 6 ہوتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اچھا، واحد کہاں، یہ ان سب کا مطلب آ گیا تھا نا، واحد ایک کو، اور غائب جو موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جا رہی ہو، وہ غائب کہلاتا ہے۔ تو واحد غائب مطلب ایک ایسا شخص کی جو موجود نہیں ہے یا جس سے بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اور جمع غائب بہت سے ایسے شخص کے جو موجود نہیں ہے جن سے بات نہیں کی جا رہی ہے۔ واحد حاضر ایک وہ شخص جو موجود ہے یا جس سے بات کی جا رہی ہے۔ اور جمع حاضر بہت سے وہ شخص جن سے بات کی جا رہی ہے۔ واحد متکلم ایک وہ شخص جو بات کر رہا ہے۔ جمع متکلم بہت سے وہ شخص جو بات کر رہے ہیں، یا ایک شخص بہت سے لوگوں کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ 6 صیغے ہو گئے ہر گردان کے اندر، اور تمام مشتقات کے اندر یہ تقریباً یہ 6 صیغے آیا کریں گے، اور ان کے یہی معنی ہوا کریں گے جو ان کے صیغوں کے نام ہیں۔ پھر ان کی گردان کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ فعل ماضی کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ چھ 6: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی استمراری، ماضی تمنائی۔ تو ماضی مطلق کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے، پہلے یہ سمجھیے ماضی قریب، یعنی آپ نام سے سمجھ گئے ہوں گے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام قریب ہی میں ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ماضی بعید کا مطلب گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام بہت پہلے ہوا ہو، بعید میں ہوا ہو، دور میں ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ماضی قریب وہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے قریب میں، اور ماضی بعید وہ ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے اور بہت پہلے ہوا ہے، ابھی جلدی میں نہیں ہوا، ماضی میں بھی ہوا ہے، بہت پہلے بھی ہوا ہے۔ اور یہ قریب ماضی میں بھی ہوا ہے اور ابھی ہوا ہے، قریب ہی میں ہوا ہے۔ ماضی احتمالی کا مطلب ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو ہوا ہے لیکن شک کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں شک ہے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اور ماضی استمراری کا مطلب ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوتا رہتا تھا، کسی ایک زمانے سے شروع ہوا تھا اور کسی دوسرے زمانے تک چلتا رہا تھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی استمراری، کہ گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام چل رہا تھا۔ اور ماضی تمنائی کا مطلب گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کسی کام کی تمنا کر رہا تھا۔ ماضی مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نہ قریب پتہ چلے، نہ بعید پتہ چلے، نہ احتمال پتہ چلے، نہ استمرار پتہ چلے، نہ تمنا پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کا جب اندازہ نہ ہو تو وہ ماضی مطلق ہوتی ہے، مطلق ماضی، کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے، ابھی ہوا ہے یا بہت پہلے ہوا ہے، یا ہوا کہ نہیں ہوا، یا ہوتا رہتا تھا، یا ہوا ہونے کی تمنا ہوئی، کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہ پتا ہو، کوئی بھی اشارہ نہ مل رہا ہو، تو وہ ماضی ماضی مطلق ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم ماضی مطلق کو پڑھیں گے، جس میں قریب، بعید، احتمالی، استمراری، تمنائی کی کوئی بحث اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، یہ آگے بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم اس کو اور تفصیل سے سمجھ لیں گے۔ ابھی بس اس کو اتنا یاد رکھ لیں کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، اور یہ ہیں اور ان کا یہ مطلب ہے۔ آگے ہم اس کو مثالوں سے، گردانوں سے اور صیغوں سے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ چلیے اب یہ پڑھیے ماضی مطلق معروف۔ نون کو جب دور مصدر سے کیا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ تو ہم لوگوں نے ایک بات پڑھی تھی کہ مصدر جو ہوتا ہے اس کے آخر میں، فارسی میں جو مصدر ہوتا ہے اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے یا تن ہوتا ہے نا؟ تم، جی۔ ہوں، دن یا تن۔ تو
جب دن یا تن میں جو نون ہے نا، اخیر میں نون، اس نون کو جب ہم مصدر سے دور کر دیں گے تو ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ جیسے ہی ہم مصدر سے نون کو دور کر دیں گے تو ماضی مطلق کا جو پہلا صیغہ ہے وہ بن جائے گا۔ تو آورد اصل میں یہ کیا تھا؟ آوردن تھا، آوردن تھا۔ اصل میں یہ کیا تھا بھائی؟ آفردن. آوردن۔ آوردن اس کا مطلب تھا لانا۔ آوردن کا کیا مطلب تھا؟ لانا لانا. لانا۔ تو دیکھیے، اردو میں ہم نے بتایا تھا نا، اردو ہندی میں اس کا مطلب ہوتا ہے نا، اس کے اخیر میں نا آتا ہے۔ اور آوردن، آورد، تو دیکھیے آوردن تھا نا، آوردن اصل میں، تو اخیر میں کیا آیا؟ دن آیا کہ تن آیا؟ دن. دن آیا نا، تو پتہ چلا کہ یہ مصدر جی. ہے، دن آئے یا تن آئے تو پتہ چلا کہ وہ مصدر ہے۔ اب ہمیں اس سے ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بنانا ہے، صیغہ واحد مذکر واحد غائب بنانا ہے۔ تو وہ کیسے بنے گا کہ ہم اس کے اخیر میں سے نون کو ہٹا دیں گے، تو کیا بچا؟ آورد بچا۔ کیا بچا؟ آورد بچا۔ آورد آورد. آوردن سے، آوردن سے آورد ہو گیا۔ اچھا بھائی، تو دیکھیے یہ پہلا صیغہ بن گیا نا، آورد، جی. یہ پہلا صیغہ بن گیا۔ اب باقی صیغے کیسے بنانے ہیں؟ آوردند، آوردی، آوردید، آوردم، آوردیم۔ دیکھیے اس وہ سب بنانا بہت آسان ہے۔ کیسے بنے گا کہ دوسرے صیغے میں یعنی جمع غائب کا جو صیغہ ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں ہم نون دال بڑھا دیں۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ ہم اس میں نون نون دال دال بڑھا. بڑھا دیں نون دال بڑھا دیں۔ اور واحد حاضر، واحد حاضر کا جو صیغہ ہے اس میں ہم یا بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے؟ جی. اور یہ جی یا پھر جمع حاضر کا جو صیغہ ہے اس کا قاعدہ کیا ہے کہ اس میں ہم یا دال بڑھا دیں۔ کیا بڑھا دیں؟ یادن یا دال. اور واحد متکلم کے صیغے میں ہم کیا بڑھا دیں؟ یہ کیا بنا ہوا ہے؟ میم میم. میم۔ اور جمع متکلم کے صیغے میں ہم کیا بڑھا دیں؟ یہ کیا بنا ہوا ہے؟ کیا یا کیا؟ میم یا میم۔ یا میم. یا میم ہاں، تو دیکھیے جمع غائب کے صیغے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے واحد غائب کے صیغے میں تو ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ مصدر سے ہمیں نون ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ہٹانے کے بعد اب جمع غائب کے دوسرے صیغے میں ہمیں نون اور دال بڑھا دینا ہے، اور پھر تیسرے صیغے میں واحد حاضر میں ہمیں صرف یا بڑھا دینا ہے، اور جمع حاضر میں ہمیں یا اور دال دونوں بڑھا دینا ہے، اور واحد متکلم میں ہمیں میم بڑھا دینا ہے، اور جمع متکلم میں ہمیں یا اور میم بڑھا دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی. اب حضرت یہاں پہ جی، اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے کوئی الگ صیغہ نہیں ہے؟ سب، ہاں اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے، اس میں ایک ساتھ ہے، مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں۔ فارسی کے قاعدے کے آسان ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں مذکر مؤنث والا فرق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آورد جی. لایا وہ ایک آدمی بھی کہہ سکتے ہیں، اور آورد لائی وہ ایک عورت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی. ہاں، آوردند لائے وہ کئی آدمی، آوردند لائی وہ کئی عورتیں، آوردی لایا تو ایک آدمی، لائی تو ایک عورت، آوردید لائے تم کئی آدمی، لائی تم کئی عورتیں، آوردم لایا میں ایک آدمی، لائی میں ایک عورت، آوردیم لائے ہم کئی آدمی، لائی ہم کئی عورتیں۔ تو اس یہ آدمی لکھا ہوا ہے لیکن یہ عورتوں کے لیے بھی یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی. تو دیکھیے، اچھا اب جب ہم بڑھائیں گے لفظ میں، جیسے یہاں پہ نون دال بڑھائیں گے تو نون دال
اب یہ جو پہلے والا دال ہے، ایک دال تو جب ہم نے نون کو ہٹایا تھا، شروع میں مصدر سے نون ہٹایا، تو یہاں پہ اخیر میں دال بچا، تو اس دال پہ پہلے والے دال کو ہم سکون دے دیں گے، جزم دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ جزم آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس جی کو پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، پیچھے والے حرف سے، اس کو باقاعدہ طور پہ نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ پیچھے والے سے ملا دیا اور جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے جمع غائب والے دال کو ہم زبر دیں گے۔ زبر کا دوسرا نام بتائیے بھائی، عمیر، آج کون بتائے گا؟ جی بتائیے۔ فتحہ۔ فتحہ۔ تو جمع غائب میں ہم دال کو فتحہ دے دیں گے، اور واحد حاضر میں ہم دال کو زیر دے دیں گے۔ زیر کا دوسرا نام بتائیے۔ کسرہ۔ کسرہ، ہاں۔ اور جمع حاضر میں بھی ہم دال کو کسرہ دے دیں گے، اور واحد متکلم میں ہم دال کو زبر دیں گے۔ زبر کو کیا کہتے زبر، ہیں؟ زبر، فتحہ۔ ب- فتحہ۔ اور جمع متکلم میں ہم دال کو کسرہ دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک فرق تو جی دال کا ہو گیا کہ واحد غائب میں دال پہ جزم، جمع غائب میں دال پہ فتحہ، واحد حاضر میں دال پہ کسرہ، جمع حاضر میں دال پہ کسرہ، واحد متکلم میں دال پہ فتحہ، اور جمع متکلم میں دال پہ کسرہ۔ یہ ایک تو دال پہ کیا رہے گا، فتحہ، کسرہ، جزم، یہ بات سامنے آ گئی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آوردی، ایک دال یہاں پہ یا ہے، اور آوردید یہاں پہ بھی یا ہے، اور آوردیم یہاں پہ بھی یا ہے، تو تین یا ہو گئے نا؟ لیکن ان تینوں یا میں ایک فرق ہے کہ آوردی کا جو یا ہے اس کو کہتے ہیں یا معروف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا معروف۔ یا معروف۔ اور آوردید اور آوردیم میں جو یا ہے اس کو کہتے ہیں یا مجہول۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا مجہول۔ یا مجہول۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یا معروف جو ہوتی ہے وہ یا ہوتی ہے جس کو خوب واضح کر کے پڑھا جائے، اور یا مجہول جو آوردید اور آوردیم میں ہے وہ یا ہوتی ہے جس کو خوب واضح کر کے نہ پڑھا جائے۔ بس یہ یا معروف اور یا مجہول کا فرق ہے۔ جیسے بکری، بکری میں یا خوب واضح ہو رہی ہے نا، تو یہ یا کون سی ہو گئی بھائی؟ جی معروف۔ یا معروف ہو یا گئی۔ اور بکرے، بکرے یہاں پہ یا واضح نہیں ہو رہی ہے، تو یہ یا کون سی ہو گئی؟ یا مجہول۔ یا مجہول ہو گئی۔ تو اسی طرح جو یا معروف ہوتی ہے وہ خوب واضح کر کے پڑھی جاتی ہے، اور یا مجہول جو ہوتی ہے وہ خوب واضح کر کے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس فرق کو سامنے رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جی تو واحد حاضر میں یا معروف رہے گی، اور جمع حاضر و جمع متکلم میں یا مجہول رہے گی۔ تو دیکھیے کتنی بات آ گئی۔ ان ساری بات کو ملحوظ رکھنے کے بعد، یہ بات چونکہ پہلی پہلی گردان ہے بالکل، تو اس لیے ہم ذرا تفصیل سے بتا رہے تھے۔ آپ اس کو اپنے نوٹ میں لکھ بھی لیجئے گا اور مجھے دکھائیے گا بھی ضرور بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو باتیں آئی ہیں جی کہ جی جو جی جی مصدر ہے، مصدر سے جب ہم نون کو دور کریں گے تو ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بنے گا، پھر دوسرے صیغے میں نون دال بڑھا دیں گے اور پہلے والے دال پہ فتحہ لگا دیں گے، اور تیسرے والے مصدر میں یا معروف بڑھا دیں گے اور پہلے والے دال پہ ہم کسرہ لگا دیں گے، اور جمع حاضر میں ہم یا اور دال، یا مجہول اور دال بڑھا دیں گے اور پہلے والے دال پہ ہم کسرہ لگا دیں گے، اور واحد متکلم میں ہم میم بڑھا دیں گے اور دال پہ فتحہ لگا دیں گے، اور جب متکلم میں ہم یا مجہول اور میم بڑھا دیں گے اور پہلے والے دال پہ ہم کسرہ لگا دیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، تو پھر یہ ایک گردان بن جائے گی۔ کیا بن جائے گا؟ آورد، آوردند، آوردی، آوردید، آوردم، آوردیم۔
चलिए इसको पढ़िए, एक एक गर्दान पढ़िए। चलिए उमेर पढ़िए। जी। आवर्द, लाया वो एक आदमी, सीगा वाहिद गायब। हाँ आतिफा पढ़िए। आबुर्दंद लाए वो कई आदमी, सेगा जमा गायब। हम्म। उमेर चलिए एक एक पढ़िए जल्दी से। आव पढ़िए। जी। आवर्दी, लाया तो एक आदमी, सीगा वाहिद हाजिर। चलिए आतिफा। आबुर्दंद लाए, आबुर्देद लाए तुम कई आदमी, सेगा जमा हाजिर। अगर कहना हो लाई तुम कई औरतें आतिफा, तो क्या कहना रहेगा? आबुर्देद। तब भी आबुर्देद ही कहेंगे। जी। अच्छा माशाल्लाह। चलिए आगे पढ़िए भाई उमेर। आवर्दन, लाया मैं एक आदमी, हम्म, सीगा वाहिद मुतकल्लिम। आगे आतिफा। आबुर्दीन लाए हम कई आदमी, सेगा जमा मुतकल्लिम। हाँ चलिए, तो कल अब आप लोग गर्दान सुनाइएगा ये पूरी। और इसमें इसको सुनाने का तरीका ये है कि पहले आप इसको पढ़ दीजिएगा ऐसे: आवर्द, आवर्दंद, आवर्दी, आवर्देद, आवर्दम, आवर्देम। फिर ऐसे ऐसे पढ़िएगा: आवर्द लाया वो एक आदमी, सेगा वाहिद गायब। आवर्दन लाए वो कई आदमी, सेगा जमा गायब। आवर्दी लाया तू एक आदमी, सेगा वाहिद हाजिर। आवर्देद लाया तुम कई आदमी, सेगा जमा हाजिर। आवर्दम लाया मैं कई आदमी, सेगा वाहिद मुतकल्लिम। आवर्देम लाए हम कई आदमी, सेगा जमा मुतकल्लिम। ठीक है ना? और ये जी। सवालात हैं। ये सवालात हल करके लाइएगा, इनके जवाबात लिख भी लीजिएगा, और कल हम पूछेंगे तो बताइएगा भी। और ये गर्दान है ऊपर शुरू में, इनकी पूरी पूरी गर्दान बना के लाइएगा। ठीक है ना? और ये कौन कौन सा सहगा है, ये जी। सहगा भी बताइएगा: आमद से आमदन, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदेम। और इनका पूरा सहगा बताइएगा, इनका तर्जुमा बताइएगा, इनका फारसी, इनकी फारसी बनाइएगा। तो ये सारे आपके होमवर्क हैं, इसको कल करके लाइएगा। ठीक है ना? और जी। फिर